अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम बिन मोहम्मद रफ़ी, आपका होस्ट, और यह है मेरी यूट्यूब चैनल ज़मीर यूनिवर्सल। मेरे प्यारे हमवतनों, अजीज़ों, बुज़ुर्गों, मेरी बहनों, मेरे सिपह सालारों, मेरे वो सियासतदानों जिन्होंने इस मुल्क को हड्डी तक नोच नोच के खाया है, और उनको जो न चोरी, न बिजली चोरी, न पैसा चोरी, न दूध में पानी, न मिर्चों में वो क्रोमियम, जो चाय की पत्ती में जहर, जो हर जो चीज़ है करके सिर्फ पैसा 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 और पैसा बनाते रहे हैं, बना रहे हैं। और आंखें बंद, कान बंद, सुम्मुन बुकमन उमयुन फहुम ला यर्जिऊन। वो डेफ हैं, वो ब्लाइंड हैं। और मैं आपका क्योंकि भाई हूं, आप ही का हिस्सा हूं, एक इंतहाई उम्र रसीदा जिसने बंटवारे से लेकर अब तक मैंने जो हालात को देखा है और ख्वाब देखे हैं कि एक दिन ये बेहतर होगा, लेकिन मैं बेहद अफसोस के साथ आपको बताना चाह रहा हूं कि ये हर साल, हर दिन ये बद से बदतर होता हूं। मैं आपको एक छोटी सी, आपको ये हकीकत है, मैं आपको ये बताने लगा हूं कि जिस तरह आपके एक ये नंगे दीन नक वदन, ये जनरल कयानी मौजूदा दौर के गुजरे हैं। अभी आपकी सबकी याद में होगा कि उन्होंने मिलियंस डॉलर लेकर, और उन्होंने अपनी एक्सटेंशन की वजह से उन्होंने आंखें बंद करके अपने पूरे मुल्क की, मेरी, आपकी, सबकी नाक कटवा दी कि वो एबटाबाद में रात के अंधेरे में आए। और उनसे पहले ही वादा कर लिया गया था कि हम कोई एक्शन नहीं लेंगे, आपसे बहुत कमज़ोर, कोई उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, ईरान है। और जिमी कार्टर के वक्त उन्होंने एक हेलीकॉप्टर वापस नहीं जाने दिया था। आज तक अमेरिका वो नहीं भूला, और आपके दिल में घुसकर उन्होंने आकर किया। और वहां जहां के वो ट्रेनिंग स्कूल है एबटाबाद का, वहां से वो उसको लेकर गए। चाहे झूठ बोला या सच बोला, वो कहते हैं हम उसकी लाश लेकर गए, और कुछ आप उनका बाल भी बीका नहीं कर सके। ऐसा ही एक नाम का वो जनरल था, उसको कश्मीर का मुजाहिद कहा जाता था, उनका भी नाम जनरल कयानी था। वो पीर आसनुद्दीन मरहूम, जो मनीर रोड पे जनरल अतीक उर रहमान के सामने जिनकी रिहाइश थी, और उनके साथ वो एक जनरल साहब थे जो उस वक़्त उसमें वो थे, कोर कमांडर तो नहीं थे, लेकिन वो बड़े इम्पोर्टेंट जनरल थे, और उनका नाम अहमद जमाल था। ये नेक्स्ट डोर नेबर थे। और पीस असरुद्दीन मरहूम रिहैबिलिटेशन यूनाइटेड नेशन में कमिश्नर थे। बेहद वो वेल नोन इंसान थे, और जनरल अतीक उर रहमान के अहबाब में से थे। और मेरे साथ वो पहला पाकिस्तान के कैंसर फाउंडेशन के सदर थे, और मैं सेक्रेटरी जनरल था। पीर साहब क्योंकि कैंसर लिम्फोमा के मरीज थे, तो बात मैंने उनकी जो बेटी के जो ससुर थे, वो जनरल कयानी थे जिन्होंने कश्मीर को फतह किया, और अगर उनको रोका ना जाता तो वो श्रीनगर भी दाखिल हो चुके थे। तो मुझे उनके चंद अल्फाज याद हैं कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के कनाडा अमेरिका से पढ़ कर आए हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि मैं जब से ये बंटवारा हुआ है, और मैं हर दिन हर चीज ये था कि ये बेहतर होगा, लेकिन मैं बेहद उस सदमे के साथ बीमार हूं, और पता नहीं कितनी मेरी ज़िंदगी इस दुनिया से जा रहा हूं। तो मैंने देखा ये बद से बदतर होता गया। और आप उसकी पशीन गोई देखें कि कुछ सालों के बाद ही आपका जो क्या हशर हुआ कि अयूब खान ने किस तरीके से कायद आज़म की हमशीरा को कुतिया कहा, हराया, उसके खिलाफ हर दुनिया की जो थी वो बंदिश लगाई, एब्डो क्रिएट की। उसने क्या नहीं किया।
اور پھر اس کے بعد ہم ایسے جیسے کوہ ہمالیس کی چوٹی سے لڑکتا ہوا ایک آئس کا جو بڑا ہے وہ کس طرح سے گلیشیئر کی طرح آتا ہے اور نیچے گاؤں سے گاؤں کو تباہ کرتا جاتا ہے۔ آپ سے شیئر کرتے ہیں پاکستان کی تازہ ترین سیاسی صورتحال، بہت ہی خراب تر معاشی صورتحال، انتہائی دگرگوں، اور یہ سارے حال کس نے کیا ہے؟ پاکستان بہت ہی پیارا وطن تھا، بہت ہی پیارے لوگ ہیں، ہم سب پاکستانی بہت پیارے لوگ ہیں، محنت کش لوگ ہیں، محنت کرنے والے ہیں، اور جس ملک میں بھی پاکستانی، اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں خطے میں موجود ہیں وہ اپنا نام کما رہے ہیں، کرمنل نہیں ہیں، جرائم پیشہ نہیں ہیں، بہت اچھا کھاتے ہیں، کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور پوری دنیا میں نام بناتے ہیں۔ لیکن پاکستان کا یہ حال کس نے کیا ہے جو آج کل ہے؟ پاکستان کا یہ حال کیا ہے کرپٹ جرنیلوں نے، کرپٹ جرنلسٹوں نے، کرپٹ جاگیرداروں نے، کرپٹ سیاستدانوں نے، کرپٹ ججوں نے۔ یہ مافیاز ہیں جنہوں نے ایک یہ سارے کا سارا پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہے اور پاکستان کو برباد کیا ہے۔ اور اس وقت جو پاکستان جس نہج پہ پہنچا ہوا ہے، اس میں پاکستان کے عوام کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا پاکستان کی اشرافیہ کا ہے۔ اور اشرافیہ کون سی؟ حکمراں اشرافیہ۔ اور حکمراں اشرافیہ صرف وہ نہیں ہوتی جو کہ پارلیمان میں پہنچتی ہے، بلکہ حکمراں اشرافیہ اس میں وہ سب شامل ہیں جن کے پاس اختیار ہے، اقتدار ہوتا ہے، اختیار ہوتا ہے۔ وہ اختیار گورنمنٹ کے اندر رہ کے بھی ہوتا ہے، وہ باہر رہ کے بھی ہوتا ہے، اور وہ مینپولیٹ کرتے ہیں، پولیٹیکل انجینئرنگ کرتے ہیں، اور اپنے طاقت کے بل پر، اپنے کارٹل کے بل بوتے پر وہ پاکستان کے پورے ملک کے نظام کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یہ سسٹم اس وقت مرنے کے قریب نہیں بلکہ مر چکا ہے، اور ایک پاکستان میں بہت بڑی بغاوت جو ہے وہ سر اٹھا رہی ہے، دستک دے رہی ہے، بہت بڑی بغاوت۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بہت دو لفظوں میں ہے کہ رول آف لا نہیں ہے، قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ ہمارا نظام انصاف ایسا نہیں ہے جس کے سامنے سب کے سب برابر ہوں۔ ہم بڑے بدماشوں کو، بڑے غندوں کو، معاشی دہشت گردوں کو، سیاسی دہشت گردوں کو، طاقتور دہشت گردوں کو ہم معاف کر دیتے ہیں، بلکہ ان کو ہاتھ ہی نہیں ڈالتے، ان سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ خواہ ہمارا گریبان پکڑیں، خواہ وہ ہمارا منہ نوچیں، خواہ وہ ہمارے منہ پہ تھپڑ ماریں، اور وہ خواہ ہمارے چار دیواری کے تحفظ کو پامال کریں، خواہ وہ ہماری جان مال آبرو کی حفاظت نہ کر سکیں۔ وہ سارے کے سارے کارٹلز جو ہیں وہ ہیں سارے کے سارے رسپانسیبل اس ساری سچویشن کے، اور ان میں سے وہ سارے دندراتے پھر رہے ہیں۔ اس وقت پاکستان جل رہا ہے، پاکستانی عذاب میں مبتلا ہیں، وہ سب کے سب دندراتے پھر رہے ہیں۔ 16 مہینے انہوں نے اقتدار کے مزے لوٹے، اور اب ایک ایک کر کے سب فرار ہو چکے ہیں، ایک ایک کر کے سب فرار ہو چکے ہیں، اور بیرون ملک عیاشیاں کر رہے ہیں، اور ان کی بڑی اچھی اچھی تصاویر آ رہی ہیں، اور بڑی بڑی عمارتوں میں، اور وہاں پہ چھٹیاں منا رہے ہیں، دندنا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، بلکہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ جناب ہم نے ایسا چونا لگایا ہے، ایسا ماموں بنایا ہے سب کو کہ دیکھیں ہم پہلے بھی مجرم تھے، اور اس کے بعد ہمیں اقتدار دیا گیا، ڈرائنگ روم میں بلا کر دیا گیا اور منتیں کر کے دیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے 16 ماہ اپنے اقتدار کے مزے لوٹے، اپنے خلاف سارے مقدمات ختم کروائے، 1200-1400 ارب روپے کا جو کرپشن چارجز تھے وہ ختم کروائے، اور مزے لوٹنے کے بعد ہم واپس اسی سسٹم سے نکل کے واپس آ گئے ہیں اپنے آبائی گھر، اور اب ہم مزے لوٹ رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارا ایک مذاق اڑا رہے ہیں، یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم کو بھی اور یہ ہمارے طاقتور اشرافیہ کو بھی۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ بہت سمجھتی ہے کہ وہ بہت طاقتور ہے، بہت قائیاں ہیں، بہت شاطر ہے، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اصل میں انہوں نے آپ کو چونا لگایا ہے، آپ کو ماموں بنایا ہے، اور پاکستان کا ستیہ ناش کیا ہے، اور سارے کا سارا ملبہ یہ آپ پہ اس وقت ڈالا ہوا ہے، اور ڈالنا بھی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر کیا افتاد آن پڑی تھی، کہ ڈرائنگ روم میں بلا کر ان مجرموں کو ڈرائنگ روم میں بلا کر ملاقاتیں کر کے، خفیہ ملاقاتیں کر کے یہ سب کچھ ایک سٹیج تیار کیا گیا، اور ہنستا بستا پاکستان جو ہے وہ برباد کر دیا گیا۔ اس وقت سچویشن یہ ہے، یہ تو صورتحال، ابھی ہم جا رہے ہیں ملک گیر احتجاج کی طرف، ملک گیر ایک غیظ و غضب کی طرف، عوامی غیظ و غضب جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے، دستک دے رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ مختلف تاجر تنظیموں نے بھی ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، اور سیاسی جماعت اسلامی نے بھی اناؤنس کر دیا ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات، سب سے بڑی ستم ظریفی دیکھیے کہ اس میں کون شریک ہو رہا ہے؟ جے یو آئی پریس کانفرنس کر رہی ہے، جے یو آئی پریس ریلیز جاری کر رہی ہے،
کہ جناب یہ بہت خطرناک چیز ہے، اس چیز کو مہنگائی کو کنٹرول کریں، بجلی کے بلوں کو کنٹرول کریں، ورنہ یہ ہے کہ شکست خوردہ جو ہے عناصر وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ 16 مہینے آپ لوگ برسر اقتدار رہے اور 15 جماعتیں مل کر برسر اقتدار رہیں، 15 جماعتوں کے اعلیٰ ترین دماغ پر 16 مہینے ایک دن ایسا نہیں گیا مساق معیشت کا نعرہ لگاتے، اور یہ سب کچھ کر کے گئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بالکل پاکستانیوں کا جینا حرام ہو گیا ہے۔ یہ ہے سچویشن۔ اس کے بعد اگلا پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے بھی احتجاجی مظاہروں کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ تصور کریں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارٹ اینڈ پارسل ہر جرم میں برابر کی شریک، ہر فیصلے میں برابر کی شریک، اور اب وہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو جناب دیکھیں یہ تو ظلم ہو رہا ہے، ہم احتجاجی مظاہرے کر رہے ہیں اور اپنی پارٹی کو ہدایات دے رہے ہیں کہ آپ بھی احتجاجی مظاہروں میں شریک ہو۔ سپیڈ سے یہ تو لگتا ہے کہ یہ بہت ہم نے ترقی کی، کیونکہ وہ بالکل خرگوش کی طرح بھاگتے ہیں نا، وہ نیچے گریوٹی کھینچ رہی ہوتی ہے، راستے میں جو ہے اس کو مارتے جاتے ہیں۔ تو وہ پیریڈ جو تھا جس وقت ہمیں امداد دی جا رہی تھی اور ہمیں PL40 کے تحت امریکہ نے ہمیں اپنی گود میں لے لیا ہوا تھا، اس وقت سے ہمیں لگ رہا تھا کہ وہ ایک نیا شہر بن رہا ہے، کراچی سے اسلام آباد بن رہا ہے، یہ منگلہ ڈیم بن رہا ہے، یہ تبیرہ ڈیم بن رہا ہے، یہ ایگریکلچر ریسرچ کونسل بن گئی ہے، 0 پوائنٹ کے اوپر یہ ہو گیا ہے، اسمال انڈسٹریز کے لیے بھی بینک بن گیا تھا، اور ہم کہتے ہیں کہ جو 58 سے 54 سے لے کر وہ گولڈن پیریڈ تھا 60 کا، کہ جرمنی اور کوریا اور پتہ نہیں کیا کیا وہ ہماری 5 ایئر جو پلان تھی وہ اس کو کر رہے تھے، اور بینی جسٹ اکراس دا بارڈر وہ ایک کچھوے کی طرح سے اپنے ہی ریسورسز کے تھوکتے ہوئے دوسروں کی امداد کو وہ آہستہ 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 اپنے اداروں کو بلڈ کر رہے تھے۔ اس کا نام انڈیا ہے۔ وہاں تو مودی نہیں تھا، اس وقت تو نہرو صاحب تھے، پھر ان کی بعد بیٹی اندرا گاندھی آئی، پھر ان کا بیٹا راجیو گاندھی آیا، اور پھر چلا سال جو آپ کے پتہ ہے کہ کوئی 20 کے قریب وہ ہندوستان کے وزیر اعظم بدلے، اور آپ دیکھیں کہ آج انڈیا 60% سے زیادہ جتنا جتنی را مٹیریل ہے فارماسیوٹیکلز کا وہ ساری دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، ویکسین وہ بنا کے سب کر رہا ہے۔ نہر کی طرح وہاں پگھلا ہوا جو ان کا لوہا جو ہے وہ ٹاٹا کا اور اس کا برلا کا، اور اب اڈانی اور ایڈوانی، آپ خود کو مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے سامنے وہ جو ہے کتنی انڈیا کی ٹریلینز اینڈ ٹریلینز آف ڈالرز صرف کنٹرول نہیں کر رہے، وہ ہر چیز اپنی مینوفیکچر کر رہے ہیں۔ اور ہم دیکھیں کہ وہ جو 10 سال تھے جو لیپس اینڈ باؤنڈز کے خرگوش کی طرح کے، دیکھیں ہمیں تو کچھوا کبھی ہرا ہی نہیں سکتا، اس فخر سے، اس عارضی غرور سے، اس تکبر سے، یہ ہم نے یہ وردی والے اپنے ہی بہن بھائیوں کو وہ ایک ایسی طاقت دے دی کہ اب وہ دیکھیں کہ اب آپ کی چیخیں نکل رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ اس میں کس طریقے کی آپ کی ایروگنس، کس طریقے سے فخر، کس طریقے سے غرور، کس طریقے سے تکبر پھر ہم نے اپنے ہی ان وردی والے بھائیوں کو دیا۔ کسی کو ہم دوش کیا دے سکتے ہیں؟ اور آپ ادھر ادھر سائنسدانوں میں نظر ماریں، آپ کو کہیں مینوفیکچرنگ میں یہ نہیں دیکھا گا کہ جو ہے وہ پرانا جو اس وقت سپورٹس گڈز یا سرجیکل انسٹرومنٹس یا وزیر آباد کا جو اس کا سٹیل کے چاقو تھے، کٹلری تھی، وہ جو تھا وہ اس کے اوپر ہم اترا رہے ہیں، اور یا پھر ہم فیصل آباد میں جو ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری تھی، اس کے بعد اگر کچھ کیا آپ نے تو آپ مجھے بتا دیں۔ 100 سے قریب یہ بزنسز ہمارے بھائی جو وردی پہنے ہوئے ہیں، جو آپ نے دی ہے ان کو، جو ٹوپی آپ کو دی ہے، جو سٹک آپ نے دی ہے، یہ کر رہے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ جو بڑے سمارٹ ہیں، اور اب ساری زمین بھی یہ انہوں نے لے لی ہے کہ بھئی ہم اس میں توری اور مکی اور پتہ نہیں کیا کیا ہوگا کہ گرین، ہم یعنی آپ کی سارا جو ایگریکلچر کا ہے وہ صرف آپ کی ضرورت نہیں پوری کریں گے، چاہے گندم ہو، چاہے چاول ہو، کچھ ہو، ہم ساری دنیا کو یوکرین کی طرح ایکسپورٹ کریں گے۔ ارے یہ اندھے کا خواب ہے، نہ یہ پورا ہونا ہے۔ نہیں، ہم ایک دوسرے کو نہ معاف کرتے ہیں، نہ ہم ان کو تکلیف میں دیکھ کر ہمیں شرم آتی ہے، نہ اپنی بہنوں اور بھائیوں کے سروں کے اوپر سے جب ہم اتارتے ہیں دوپٹہ، کس طریقے سے ہم ان کو کہاں کہاں سے پکڑ کے کیا ہم ان کی ذلت اور رسوائی کرتے ہیں کہ آپ میں کوئی بیٹی کو، ہماری بہن کو، ہماری ماں کو کوئی اس طرح سے کر کے
تو اسے کہے کہ جاؤ ادھر، میں نہیں تو ورنہ تیرے ریپ کر دوں گا یا ورنہ میں تمہیں سے کر دوں گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب اس قدر ہم بے غیرت، بے حس اور اتنے ہو جائیں، تو چاہے وہ وردی میں ہیں یا نہیں وردی میں ہیں، تو آپ کیسے کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہمارے فیوڈل لارڈز تھے، یہی سارے وہ جو تھے کہ یہ میر جعفر اور وہ تھے جن لوگوں نے انگریزوں کو، صرف عورتیں نہیں، انہوں نے اپنے بندے سپلائی کیے کہ بھئی آپ اپنے ہی بندوں کو مارو، چاہے وہ عالم والوں کا ویسے کر ہو، چاہے وہ ہندوستان کے کسی حصے میں ہو. ایسٹ انڈیا کی اپنی تو کچھ چند ہزار صرف لائی تھی گورے، باقی سب آپ کے اپنے تھے. اس میں زیادہ تر مسلمان تھے، سکھ بھی تھے، ہندو بھی تھے اور گورکھے بھی تھے، جن لوگوں کو انہوں نے اپنی آرمی بنا کر آپ ہی کے اوپر کنٹرول کرتا. اور یہی بین ہی اس وقت آپ کے آرمی کر رہی ہے، جس کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. نام آپ جو دینا چاہتے ہیں دیں، آپ نے ان کو پال رکھا ہے. اور انہی میں سے وہ انہوں نے ISI نکالی ہوئی ہے. ان کا کام ہی یہ کہ ہر طرح کی ٹارچر ہے، ننگا کر کے آپ کو جو مرضی کر کے وہ آپ سے جس طریقے سے وہ گلوانا ہے، وہ جو چیز ان کو دشمن کے لیے ٹرین کیا گیا تھا، آپ کا فنڈز دیے گئے تھے، آپ کی ٹیکسز سے ان کو یہ سارا کیا گیا تھا، وہ ماشاءاللہ آپ پر وہ واپس مارے. انہوں نے جب سے یہ بٹوارہ ہوا ہے اور ملا ہے، آپ بتائیں کہ انہوں نے 1 انچ زمین آپ کے دشمن کی کسی بارڈر پہ لے لیں، افغانستان لے لیں، ایران لے لیں، ہندوستان لے لیں، آپ کہاں لے لیں، انہوں نے لی. ہر جگہ بے غیرتی سے انہوں نے شکست پہ شکست اور شکست پہ شکست. لیکن اپنوں کو انہوں نے کوئی، میرا خیال ہے کوئی 30 یا 40 دفعہ فتح کیا ہے، اب بھی آپ کو فتح کرنے. اور اس میں کوئی نہیں ہے، یہ جو سارے اس وقت جو جتنے چور اچکے بیٹھے ایون فیلڈ میں یا دبئی میں بیٹھ کے جو کہتے ہیں کہ جلاب لیں تو صرف بھنڈی کھا سکتے ہیں. دوسرا جو ہے 7 عورتوں کی طلاقیں کرا کے ان سے شادیاں کر رہا ہے، جو ہی اس کی پیشی آئے تو کینسر کا سروائیول بن جاتا ہے، اس کو سپائن میں کچھ ہوتا ہے. ورنہ اس کی ذرا اکڑ دیکھیں، ورنہ وہ دیکھیں کیسے کھینچ کے ان کی آنتوں سے نکال کے، پیٹ سے نکال کے وہ زرداری کے پیسے نکالے گا اور زرداری آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا. تو یہ تو ہماری قوم ہے، یہ جو ہم منہ ہیں. تو کیانی صاحب اس وقت کے بھی سچے تھے، اور وہی فیلنگ اب مجھ میں ہے کہ میں نے اپنی 80 دہائیاں دیکھنے کے بعد محسوس کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح ہم نیچے پستی میں آئے ہیں کہ آپ ذرا سنیں کہ آپ کے تاجر کیا کہہ رہے ہیں. اب یہ سنیں کہ ہماری عیاشی ہیں کہ جو ہم اپنے ججوں کو یعنی لاکھوں میں تنخواہ دے رہے ہیں، ساری زندگی ان کو فری بجلی، ان کو فری ٹریول، فری ہیلتھ، ہم ان کو ہر چیز فری دے رہے ہیں، پیٹرول ان کو فری دے رہے ہیں. یہ پولیس والوں کو بھی بالکل ایسے ہی ہے. اب سینیٹرز کو کیونکہ خود ہی کرنا ہے نا، اندھا بانڈے شرینیاں، اور پھر مڑ اپنی طرف وہ انہی کو بھی کرتے ہیں. اسی طرح آدمی ہے جو اپنی جتنی مرضی طرحیں بنائیں، ساری بارڈر کی لینڈ یہ لے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں ایکڑوں کی لینڈ انہوں نے کر کے پراپرٹی کا کام کر رکھا ہے. گیس آپ سے بالکل مفت لیتے ہیں، ٹیکس 1 ٹکے کا نہیں دیتے. فرٹیلائزر فوجی یہ بناتے ہیں، فاؤنڈیشن انہوں نے بنا رکھے ہیں، ٹرسٹیں انہوں نے بنا رکھی ہیں، بینک ان کے ہیں، اور انہوں نے آپ سے یہ سب کچھ سیکھا ہے. یہ نہیں کہ وہ کرتے ہیں، آپ کے تاجر یہی کرتے ہیں. تو جب پورے کا پورا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، جب نیچے گندگی کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، تو مجھے آپ یہ بتائیں آپ رونا کس چیز کا ہے؟ لیکن آپ کو دل نہیں دکھتا کہ ایک کو جس آدمی کی ساری ٹوٹل ایک اس کے پاس موٹر بائک ہے تو اس کو آپ پہلے 22,000 دیتے ہیں، اور جب وہ 22,000 کا بجلی کا بل نہیں دے سکتا، مجھے بتائیں کہ اس کی جو ارننگ ہے وہ 1,000 روپیہ بھی اگر روز کا کماتا ہے تو 30,000 ہوئی، تو اس میں سے 22,000 نکال دیں تو مجھے باقی سے اپنا اس کا کھانا، کپڑے، اس کے مکان کا کرایہ، بیوی بچوں کا اس کا کوئی ٹریول، خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائے تو اس وقت تو کیا. تو جب اس کے کچھ مہینوں کے بعد جب دوسرا بل آیا تو اس نے اپنے آپ کو گلے میں رسی ڈال کے آپ کو لٹکا لیے. اور اس کے ساتھ ایک میں ویژول آپ کو دکھا رہا ہوں اور آپ یہ پڑھ لیں، یہ ریالٹی ہے. اب تک جب میں آپ سے یہ بات کر رہا ہوں 57 لوگ خودکشی کر چکے ہیں صرف بجلی کے بل سے، جس میں 10 قسم کے ٹیکس اپنے لگائے ہوئے ہیں. ارے وہ کیوں دیں اپنے انکم ٹیکس؟ اپنے یہ سنیں اس بندے کی، وہ کہتا ہے کہ میں گول گپے بیچتا ہوں تو مجھے اگر صرف 10 روپے ہیں تو میں 9 روپے آپ کا ٹیکسز کیوں دوں؟ اس میں سے آپ کو بجلی جو ہے سارے وابڈا کی سٹاف کی فری میں کیوں دوں؟ اس میں سینیٹرز کی کیوں دوں؟
اس کے میں یہ MNA MPS کی کیوں دوں، اس کے میں یہ جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں ان کا میں یہ کیوں کروں، کمشنر کا کیوں دوں، ڈپٹی کمشنر کی 40 کنالوں کی ریزیڈنسیز کے کیوں دوں، میں ادھر بلاول بھٹو اور جو لوگ جو ہیں پورا ایئر کرافٹ لے کے جاتے ہیں کیوں دوں، میں نے ایک یہ شریفوں کا جو گلگلہ بیٹھا ہوا ہے ایون فیلڈ میں جس نے ساری پاکستان کو تباہی کے دہانے پہ لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور اس کا بھائی اس کا بھی باپ ہے، اس نے جو کچھ کیا ہے بوٹ پالشی نے آپ کے سامنے ہے، اور وہ جس کو قبض رہتی ہے اور بھنڈی کھاتا ہے، ہر وقت نیچے سے جلاب نہ لگائے پخانہ نہیں نکلتا کہ جو ایک ٹکٹ بیچنے والا ننگے دین ننگے وطن ہے، اس نے دیکھو اس نے کیا کیا ہے، لانچوں کے لانچے بھر کر وہ آپ کا سارا لوٹ کے دبئی چلا گیا۔ دوسرے کو دیکھیں، ایک باٹا کا منشی جو ہے اس نے دیکھیں اس کی جائیداد جو ہے کیا ہے۔ آپ والیوم 10 کیوں نہیں کھولتے، لوگوں کو دکھائیں ان کے کرتوتے کہ کس کس دنیا میں ان کے بزنسز ہیں، کیوں نہیں کرتے، کس چیز سے ڈرتے ہیں، کس نے پیسے لیے ہیں، کون سے جج نے پیسے لیے ہیں، کون سی GIT نے لیے ہیں جو آپ نہیں کرتے۔ اب کون ذمہ دار ہے کہ یہ جو بزنس سارے انہوں نے کلوز کر کے چابیاں آپ کو دے دی ہیں، کون ذمہ دار ہے اس کو جو رسی سے لٹک رہا ہے، کون ذمہ دار ہے جو اس وقت سارے آپ کے سول نافرمانی میں بلوں کو چلا رہا ہے، کہاں ہے آپ کا فخر، کہاں ہے آپ کا غرور، کہاں ہے آپ کا تکبر۔ آپ ایک آدمی کی طرح اس کے پیچھے جیسے ہائیناز پڑتے ہیں، وہ آپ کو اکیلا دیکھ کر اس کو آپ بند کر کے کال کوٹری میں، ورے خدا کا خوف کھاؤ، وہ ایک سکولر ہے، ایک فلانتھروپسٹ ہے، وہ ایک پوری دنیا کو ہرا کر آپ کا ورلڈ کپ ہیرو ہے۔ مجھے بتاؤ کون ہے تم میں سے، نکالو کسی آرمی والے کو، نیوی والے کو، کسی اور کو، یونیورسٹی کے کسی VC کو نکالو، کسی سائنٹسٹ کو کہ جو اوپن کمپٹیشن میں ایک فورن UK کی یونیورسٹی کا چانسلر جو ہے وہ سلیکٹ ہوا ہو، تم اس کا مقابلہ کرتے، اس کے تم پاؤں کی خاک نہیں ہو، اور لیکن شرم نہیں تمہیں آتی۔ اور مجھے جس طرح ہے نا، مجھے شرم سے میں ڈوب کے مر گا ہوں کہ آپ اگر اپنے کو یہ کرنا چاہتے ہیں، کسی کو تو تسکین مل رہی ہے، اب وہ اس کی آپ ٹٹی نکلتی دیکھنا چاہتے ہیں، چھوٹا پیشاب نکلنا دیکھنا چاہتے ہیں، آپ نے کیمرے لگا رکھے ہیں، اس کو کوئی اس نے دیا نہیں۔ اس سے زیادہ تذلیل تو ایک جانور کی بھی نہیں کر سکتے آپ۔ یہ کیا ہوا تھا احد کے مقام کے اوپر، وہ کیا رولز بنائے تھے اسلام نے، حضور پاک نے، کہ صرف 2 کو اگر پڑھا دو تو آپ ان کو نہیں غلام بنا سکتے۔ یہ آپ جو سارا اس کو لوٹ ہوتی تھی جو اس وقت کی جاتی تھی، ڈی وسریٹ بھی نہیں کر سکتے، جس طریقے سے آپ ان کے سارے اعضاء کاٹتے ہیں کہ صرف 1 2 یا 3 کسی ایک بندوں کو مسلمانوں کو پڑھا دو تو یہ تھی۔ ارے اس نے تو پوری دنیا کے اندر، پورے آپ کے ملک کے اندر، غریبوں کے اندر، بالکل رورل ایریاز میں اس نے غریبوں کے بچوں کے لیے نمل یونیورسٹی، اس نے جگہ جگہ بڑے آپ کے جا کر ایک ان کا کینسر ہاسپٹل دیکھو تو، اور اس کا وہاں نظام دیکھو، اپنا دیکھو 200 سال پرانا جو تم نے برطانیہ سے انہیرٹ کیا، CMH دیکھو، چلو چھوڑو، اور پھر جا کر دیکھو اور شرم سے ڈوب مرو۔ میں تو شرم سے ڈوب ہوں، میں تو اس وقت اس میں ہوں، نہ میں پولیٹیکل انسان ہوں، نہ میری کوئی ایمبیشن ہے، اس عمر میں ہوتی بھی نہیں ہے۔ میں آرام سے میں فارن سٹیزن میں جا سکتا ہوں، میرے پاس کوئی مجھے نہیں ہے، آپ کوئی نہیں، میرے امبیسی میں نام لکھا ہوا ہے، وہ جس وقت ہوگا وہ آپ کو چھوڑیں گے ہی نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر آپ نے بار بار اپنے ہی لوگوں کو فتح کرنا ہے، اس کے لیے ہی آپ کو یہ ٹریننگ دی جا رہی ہے، بیسٹ ٹریننگ ہے، کاکول میں ہوتی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کون سی آپ نے، کس کو آپ نے فتح کیا ہے، اور کون سے آپ سیارے پہ گئے ہیں، کیا چیز آپ کی مینوفیکچر جو پوری ورلڈ اوور جو ہے وہ بس میں ہوتی ہے اور بک رہی ہے، اور انڈیا کے پاؤں کے بھی برابر نہیں ہے، اور کس طرح آپ ان کو تو 100 سال آپ سے آگے نکل گئے ہیں۔ آپ خرگوش کی طرح جو لیپس لینی تھی لے گئے، اب درخت کے نیچے جیسے خرگوش کو کرا، کیونکہ ذلت و عزتی برداشت کرنی پڑی، کیونکہ آخر میں وہ کچھوا جیت چکا تھا، اور وہ انڈیا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں نے پہلے کہا کہ میرے منہ میں خاک، کہ اللہ نہ کرے کہ یہ گرے، اور ساتھ یہ آڈیو سن لیں۔ 3-4 لوگوں کی میں کر رہا ہوں، اب ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، میں کاپی رائٹس کی وجہ سے میں اس کو یہاں ختم کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب 1 سیکنڈ بھی آپ ضائع کیے بغیر یہ جتنے پولیٹیکل کیسز بنائے ہیں ان کے سٹروک آف اے پین اور اکراس دا لائنز ختم کرو، چاہے وہ نواز لیگ کے پکڑ رکھے ہیں، چاہے پیپل پارٹی کے پکڑ رکھے ہیں، چاہے وہ مولوی جو ہے بزنس والا اس کے پکڑ رکھے ہیں، MQM کے پکڑ رکھے ہیں، یا PTI کے پکڑ رہے ہیں، ان کو میاں آج سے تمہارے جتنے رائٹس ہیں تمہارے ہیں، تمہاری بہن ہماری بہن ہے، تمہاری ماں ہماری ماں ہے،
اور ہم تمہارے لیے کام کرتے ہیں. یہ کام جو ہم لوگوں کو ننگا کر کے وہ کرتے ہیں یہ دشمن کے لیے تھا. یہ سارے ISI کو ان کو کنٹین کر دو اور جو کرے اس کا کورٹ مارشل کر کے پبلکلی اس کو ہینگ کر دو. اور جو سویلین بھی کرے اور آپ کو ڈیلیور نہیں کرے اس کو بھی پوری دنیا سے اس کو سوشل بائیکاٹ کرو اور اس کو بھی جو میکسیمم سزا ہے ڈیتھ ہے تو ڈیتھ دے. اگر ویسے آپ اس کو ساری لائف زندگی میں سیل میں بند کر کے رکھنا ہے تو کرنے دے, لیکن معاشرے کو کرنے دے. کلیکٹیو وزڈم لے, اکیلے نہیں کریں, نہ کریں. کوئی بھی نہیں لے سکتا بلیم. اب کون لے گا سارے کاروباری لوگوں کی شبی؟ کون اس وہ آدمی نے جو ہینگ کیا ہے اس کی زندگی کا, اس مرڈر کا؟ میں نے کہا 17 اب تک ہو چکے ہیں. وہ ان 17 جانوں کا کون ہے؟ کس آدمی کے خلاف FIR ہوگی؟ کیوں وہ جیل میں کال کوٹری میں آپ نے ایک اسکالر کو ایک اس کو ڈال رکھا ہے؟ وہ کیوں ایک رات بھی کیوں وہاں وہ سوئے؟ نکالیں اس کو. اور اس کے ساتھ جتنے بھی عورتوں کو پکڑ رکھا ہے آپ نے. میں تو اس بے شرمی کی انتہا ہے. اور ہر اندھے کو بھی پتا ہے کہ ایک نکلتا ہے تو پھر پکڑ لیتے ہو, ایک نکلتا ہے تو میں تو کہوں گا کہ ان کو شرم آنی چاہیے جو ایون چیف جسٹس سپریم کورٹ کے بنے بیٹھے ہیں یا ہائی کورٹوں کے بنے بیٹھے ہیں. ارے تم وکیل تھے کل, تمہاری وقت کیا ہے؟ تمہیں ایک کانسٹیٹیوشن کی وجہ سے یہ اختیار دیا گیا ہے کہ تم قاضی کا رول ادا کرو. ایک وقت تھا کہ وہ قاضی بننا ہی نہیں چاہتا تھا. اور اب یہ دیکھو یہ جو حضرت اسلام آباد کے ہیں, آپ کو صاف پتہ لگ رہا ہے کہ یہ آدمی بکا ہوا ہے. اس کے نہ کوئی اسکروپلز ہیں, نہ اس کی کوئی موریلٹی ہے, نہ اس کے کوئی جو ہوتا ہے لا والوں کے لیے جیسے ڈاکٹر اوتھ لیتے ہیں یا انجینئرنگ کونسل میں جو آپ کے خود اپنے وہ کریٹ کیے ہوتے ہیں اس کے دائرے کے اندر رہتے ہیں. جیسے آرمی والے اپنے ڈسپلن سے کبھی اپنے وہ جو ہے سینئر کو نہیں اس کے کریں گے, سلیوٹ کریں گے ہمیشہ. تو کہاں گیا ان کا اس جج صاحب کی غیرت کہاں ہے؟ وہ جو ایمن فیلڈ میں جا کے تو ادھر عیاشیاں کر رہا تھا تو آپ اس کو آپ نے OSD بنا کے آپ اس کو اس میں انڈکٹ کرنے لگے ہیں. تو کیا کرے گا حال وہ ہائی کورٹ کا؟ تو ایسے ننگے دین ننگے وطن کو آپ کریں گے تو پھر وہ تو بکے گا. وہ تو ایک رات کی عورت کے لیے بک جائے گا, بے شک بعد میں اسے خودکشی کرنی پڑے. تو خدا کے واسطے اس کو وچ ہنٹنگ کو ختم کرو اور یہ اپنا جو کچھ اللہ نے تمہارے پاس ابھی چھوڑا ہے, جو کچھ حصہ بچا ہے ویسٹ پاکستان کا, اس کو سنبھالو. اور یہ وردی والے ہمارے بھائی نہیں کر سکتے. یہ بار بار تجربے ہم نے کر کے دیکھ لیے ہیں. نہیں, ایک سسٹم سے چلنے دو. ایک گھر کا بھی نظام ہوتا ہے. اگر اس نظام جو باپ نے کریٹ کیا ہوتا ہے ماں کے ساتھ مل کے, اگر اس میں نہیں کریں تو بچے بھی, لڑکیاں بھی گھر چھوڑ دیتی ہیں, لڑکے بھی چھوڑتے ہیں. اور ایک سٹیج آتی ہے باپ کو بھی گریبان سے پکڑا ہوتا ہے, ماں کو بھی پکڑا ہوتا ہے. آپ بھی اسی طرح فیملی کی طرح ملک ہوتا ہے. اب خدا کے واسطے جو بھی اس وقت جو انچارج علم آف افیئرز ہے وہ اس کو سنیں اور وہ ہماری جان چھوڑے. جو آدمی بگوڑا ادھر بیٹھا ہوا ہے ایمن فیلڈ میں, اور اس کی بیٹی مجھے نہیں پتا بار بار وہ سرجری کرا کے وہ ایک نانی دادی آپ جو جا کر وہ کیا کرتی ہے, کیا ہے اس میں آپ کو ایک پاگل لڑکی میں کیا دیکھتے ہو؟ اس کا پورا کیریئر دیکھو کہ وہ کس قسم کی وہ لڑکی تھی. تو سفید رنگ آپ کو ہے, وہ کسی کی چلے بیٹی ہے, اس کو اتنی عزت دے کے اس کو جا بی بی نانی جی آپ یہاں گیٹ آؤٹ, یہ کیوں کر رہی ہو, اس طرح کی باتیں حرکتیں کر رہی ہو. اسی طرح وہ ہے پرانی اس کی پکچر دیکھو یونیورسٹی میں کیسے شراب پیے ہوئے اور دو وہ انگریز لڑکیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اس میں یہ صلاحیت ہے کہ اس کو آپ وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. آپ پاگل ہیں. آپ اس کو سلوٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ ان جو اسکالرس کو چاہتے ہیں کہ اس کو وزیر اعظم مانیں. آپ اس کو بھیج کر آپ چاہتے ہیں کہ وہ باہر میں جائے اور جا کر وہ اسٹیٹ سیکرٹری سے بات کرے اور ہیڈ آف اسٹیٹ سے بات کرے ایز یور فارن منسٹر, جبکہ آپ کے پاس بے حد لائق آپ کے پاس پڑے ہیں. جا کے فارن سیکرٹریز کو دیکھ لو. آپ کے پاس دنیا جہان کا ٹیلنٹ موجود ہے. اور خدا کے واسطے اپنوں کی قدر کرو, اپنوں کو بچاؤ اور اس ملک کو خدا کے واسطے بچا لو. اب 1971 کا ہم متحمل نہیں ہو سکتے. آپ کو اگر رائٹنگ آن دا وال نظر نہیں آ رہا تو پھر وہی ہے سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. جب ہم ڈم اور بلائنڈ ہیں تو پھر ہم دوسری کو دوش کیا دیں؟ پھر ویسے ہی ہم بلاؤ, مودی کو بلاؤ, ادھر وہ ایران والے کو بلاؤ, طالبان کو, تو کہو میاں یہ لے لو, ہم سے تو چلتا نہیں ہے. تشتری لو, جیسے کار کرنا ہے کار کر لو, بانٹنا ہے بانٹ لو, ختم. بس رہو, سو جاؤ. لوٹس ایٹرز کی طرح آپ کو کھانا بھی مل جائے گا, ہر چیز ہو جائے گی. ان الفاظ کے ساتھ ایکچولی دل دھڑکنا تو کیا ہے, چیخیں نکل رہی ہیں. اس کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں. یونیورسل ٹیلی ویژن کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اس کے بعد
بیل بٹن پہ کلک کریں اور اپنے کامنٹس کے سیکشن میں اپنے قیمتی جو خیالات کا اظہار ضرور